And may Allah Tabaraka wa Ta'ala grant all of you and all of us the tawfiq to do the khidmah of Ahlus Sunnati wal Jama'ah with ikhlas. My dear brothers, Hazrat Al-Shaykh Abu Bakr Al-Musliyar Damat Barakatuhumul Aliyah has done a great job, which I don't need to mention. بتانے کی بار بار ضرورت نہیں, سب جانتے ہیں. All of you are well aware. The fact is, this is the ikhlas of Shaykh Abu Bakr Musliyar, that today, alhamdulillah, this markaz has become in reality a markaz of the Kerala state. And not only in the Kerala, this markaz is well known all over India and also worldwide. This is just and just because of the sincerity, the ikhlas of the ulama of Ahlus Sunnati wal Jama'ah. My dear brothers, in every era, ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے. There were some people who tried their level best to steal the ایمان from the people. لوگوں کے ایمان کو چرانے کی بہت کوشش کی گئی. So many people, in the name of so many groups, they tried to steal the iman, and this is the work of shaitan. And in order to steal the iman, it is necessary to break the security of the iman. And in light of the Holy Quran and in the light of hadith of Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, the security of iman is the mahabbat of awliya Allah. The security of iman is the mahabbat of sahaba, mahabbat of Ahlul Bayti Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So in order to steal iman, the first attempt, سب سے پہلی سازش جو شیطان کی ہوگی ایمان کو لوٹنے کے لیے, وہ یہ ہوگی کہ اس کا جو تالا ہے, جو سیکیورٹی ہے, اس کو توڑا جائے. ٹو بریک دا سیکیورٹی آف ایمان. اور اس تالے کو توڑنے کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوگی کہ کسی بھی طرح قرآن اور حدیث کو لے کر لوگوں کے سامنے اس کے غلط معنی, by misinterpreting the words of the Holy Quran and the hadith of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Wa in arsaltaha, ya Allah, if you make I in the morning, when I get up in the morning, جب صبح اٹھوں ایمان کی حالت میں, وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظْ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. Ya Allah, protect me the way you protect your salihin. Allahu Akbar. فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظْ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. Ya Allah, میری حفاظت فرما جیسے تو اپنے نیک بندوں. بخاری, which is not translated in English, this dua is not translated. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam stated, for you to protect your iman, ask dua from Allah by the wasila of the salihin. Ask dua from Allah by the wasila of salihin. In amsakta nafsi farhamha, wa in arsaltaha fahfadha bima tahfad bihi ibadaka salihin. Kama qal subhanallah. So alhamdulillah, in light of the Holy Quran, in light of the hadith of Kareem sallam, and that too of Sahih Bukhari, this is clear that to protect iman, we have to be with the pious servants, we have to be with the salihin. So the Wahhabis, the friends of shaitan, they will try their maximum to make you away from salihin. If they make you away from salihin, they will be succeeded to steal your iman. We the followers of Ghawsul Azam radiyallahu ta'ala, we the followers of Khaja Mu'inuddin Chishti, we the followers Sayyidina Ahmad Kabir Rifa'i, we the followers of Sayyidina Bahauddin Naqshbandi, Sayyidina Shahabuddin Suhrawardi, Sayyidina Ala Hazrat Imam Ahl Sunnat, and also Sayyidina Imam Maqil Alim. Alhamdulillah, we are the followers of Salihin, and insha'Allah Aziz, we will never listen to the Wahhabis. We have to make our iman strong. And
why not? In all our prayers, how many rakat pray Imam? Every day we used to Ya Ihdina Muslim guide Ya Allah, on the path of those whom you have favored. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کا راستہ جن پر تمہارا انعام ہے، جن پر تمہارا اکرام ہے. That means in other words, in light of Quran, you all are well aware, Anbiya, Siddiqeen, Shuhada, Salihin, in every rakat, minimum 17 times we say, Ya Allah, guide us on the path of Nabi, guide us on the path of Siddiq, guide us on the path of Shuhada, guide us on the path of Salihin. And out of Salah, if we say no need to go for the ziyarah of Salihin, we are making a false dua. ہم نماز میں اللہ سے یہ دعا کرتے کہ ہمیں نیک بندوں کے راستے پر چلا، اور نماز کے باہر مولود کی ضرورت نہیں، گل کی ضرورت نہیں، مزارات پہ جانے کی ضرورت نہیں. تم بھی اولیاء بن سکتے ہو اگر تم عبادت کرو، یقیناً اولیاء بن سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا تب تک نہیں بن سکتے. Unless Allah blesses you, you cannot be a wali of Allah. You can do thousands of ibadah, you cannot be a wali of Allah unless Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam blesses you with the wilaya. So my dear brothers, alhamdulillah, in every salah we pray for the guidance on the right path, we pray for the path of the salihin. So out of salah also we have to do the same thing. And these Wahhabis inside the salah they pray for the path of salihin, and outside the salah they talk against the awliya Allah. One example, and this hadith I have recorded in the presentation as well. Before that, can you read this? Kitabut Tawheed. Who is the author? Who is the writer of this book? Ibn Abdul Wahhab Najdi. Who is the author of this book? Ibn Abdul Wahhab Najdi. And he has stated in this book as Kitabut Tawheed, but actually there is no Tawheed. یہ توحید سے خالی ہے. علماء کرام جانتے ہیں اس میں کتنی غلطیاں ہیں. ایک دو غلطی میں آپ کو دکھاتا چلوں. One of the mistake, دربار ان کی مزار شریف کے بازو میں مسجد ہے. اللہ ہم تماموں کو غوث پاک کی زیارت نصیب فرمائے. انہوں نے بھی وہاں نماز پڑھی، ابھی بھی پڑھاتے ہیں. لیکن وہابی کیا کہتے ہیں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى. اللہ نے یہود اور نصارہ پر لعنت کی. کیوں؟ کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. حدیث ہے، ہم مانتے ہیں. We believe this is hadith. لیکن what does hadith mean? حدیث کا مطلب کیا ہے؟ قبر کے اوپر مسجد نہیں بناؤ، قبر کے اوپر مسجد نہیں بناؤ، اور قبر کو فیس کر کے، قبر کو قبلہ بنا کر مسجد نماز نہ پڑھو. Don't face the qabr while praying and do not build masjid over the grave. This is what hadith of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam is meant. لیکن کوئی حدیث ایسی نہیں ملے گی. اگر آپ نے دیکھی ہو تو بتا دیجئے کہ مسجد کے بازو میں اگر قبر ہے تو اس مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہو. دکھا دو، بخاری میں دکھا دو، مسلم میں دکھا دو، ترمذی میں دکھا دو. ضعیف حدیث ہی صحیح دکھا دو. Show at least a da'if hadith where it is stated that if there is a grave besides the masjid, not inside the masjid, besides the masjid, you cannot pray salah. Show me one hadith. Allahu Akbar. But alhamdulillah, we can show the hadith in Sahih Bukhari that Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam prayed in a masjid where besides there were 2 or 3 graves. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریڈ ان اے مسجد جہاں پر بازو میں 2 یا 3 قبریں تھیں. بخاری شریف کتاب الصلاۃ باب المساجد اللاتی علی طرق المدینہ حدیث پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی قبرانی او ثلاثۃ. بخاری کی حدیث میں نے ریڈ مارک کیا ہے، قبرانی او ثلاثۃ. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ تم وہاں جا رہے ہو
وہاں پہ مسجد کے بازو میں 2 یا 3 قبریں ہیں، ہمارے نبی نے وہاں نماز پڑھی، تم بھی وہاں نماز پڑھو. بخاری شریف کے حوالے سے بتا رہا ہوں. فَيُصَلِّ الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، سیدنا عبداللہ ابن عمر نے اس مسجد میں نماز پڑھی. تو الحمدللہ صحیح بخاری کی روشنی میں قبر کے بازو میں اگر مسجد ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرت عبداللہ ابن عمر کی سنت، حضرت نافع کی سنت. لیکن ڈاکٹر محسن خان نے بخاری شریف کے ترجمے میں اس حدیث کو ترجمہ نہیں کیا. He did not translate this hadith. Why? Because if he translate this hadith, this is against his aqidah, against the aqidah of Wahhabiyya, that don't go to Ajmer, don't go to Baghdad, don't go to Naghur Sharif, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. And this Dr. Muhsin Khan has stated in the translation of Sahih Bukhari, usne ye kaha hai کہ اس باب میں مساجد اللہ علی طرق المدینہ، اس باب میں جتنی حدیث ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا امپاسبل ہے، ناممکن ہے. میرے بھائیوں، محترم علماء کرام، مجھے بتائیے عربی میں وہی الفاظ جو 7000 حدیثوں میں ہے نا، بخاری میں تقریباً 7000 حدیث ہے، وہی الفاظ یہاں بھی ہے، تو قبرانی او ثلاثۃ کا ترجمہ ناممکن، فیصلی الظہر فی ذلک المسجد کا ترجمہ ناممکن. اگر اس نے یہ کہا ہوتا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگا ٹرانسلیٹ کرنے کو، اوکے. اس نے یہ کہا ہوتا کہ یہ میرے عقیدے کے خلاف ہے، نو پرابلم. اس نے یہ کہا ہوتا کہ آئی واز لیزی، مجھے سستی تھی، میں ترجمہ کر نہیں پایا، انڈرسٹوڈ. لیکن اس نے یہ کہا ناممکن، امپاسبل. کتنا جھوٹ بولا ہے بخاری کے ترجمے میں. اس لیے میرے محترم، کبھی بھی کسی وہابی کے ٹرانسلیشن پر اعتماد مت کرنا. Don't rely on the translation of any Wahhabi. Let it be Quran translation, let it be Hadith translation. When they can play in Bukhari, when they can play in Quran, they can play everywhere. They have no fear with regards to the verse of Allah and the holy hadith of Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Anyhow, I will again brief you further. سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ اور وہابیوں کے ترجمے میں ایک فرق، ایک اسمال ڈفرنس. وہابیوں نے ترجمہ یہ کیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. انہوں نے اس طرح ترجمہ کیا. ڈاکٹر محسن خان نے بھی یہی کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم از نو مور دین اے میسنجر، صرف رسول ہے، باقی کچھ بھی نہیں. مجھے بتائیے یہ ادب والی بات ہے یا بے ادبی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالی رسول ہے اور کچھ نہیں. نو مور دین اے میسنجر، کوئی ان میں طاقت نہیں، بس خالی رسول ہے. اور ایک ہی ساتھ لکھا ہے نا، عرش پر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے. تو اللہ نے جب اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام لکھ دیا تو شرک. اور یہ وہابی کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. یہ اس طرح ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میرے محترم ان لوگوں سے بچا جائے. اور ایک اور وہابی بلال فلپس کا ویڈیو جس نے کہا کہ اگر آپ نے یا رسول اللہ کہا تو آپ نے رسول کی پوجا کی، یو ہیو ورشپ نبی، آپ نے شرک کر دیا. جیسے میں نے پہلے بتایا جب یا رسول اللہ کہا تو ہم نے اللہ نہیں کہا بلکہ اللہ کے رسول کا، تو شرک کیسے ہوگا؟ لیکن یہ لوگ کس طرح عقیدے کو برباد کرتے ہیں. We say, Ya Allah. If you say, Ya Rasulullah, you're involved in worshipping the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. That's why in the masjids where you see people like to put up these plates, ornate plates, it says, Ya Allah, Ya Rasulullah. یا رسول اللہ کہنا یو آر ورشپنگ، آپ پوچھتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا اللہ اور یا رسول اللہ بازو بازو میں لکھنا یہ شرک ہے. میرے محترم یہ لوگ اتنے پاپولر اسکالر ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے نا دیکھتے نہیں کہ کس عقیدے کے ہیں، بس ان کی تقریر سننے کے لیے چلے جاتے ہیں اور آخرکار ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم تماموں کے ایمان کو بچائے. اور ایک اور بہت فیمس اسکالر آپ کے انڈیا کا جو عالم نہیں ہے، خالی ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر چونکہ انگلش میں بولتا ہے، ہم
ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی میموری بہت اچھی ہے، قرآن کا ریفرنس، پیج نمبر، سورہ نمبر، ورس نمبر، حدیث کا باب، حدیث نمبر، یہ سب دینے سے کیا عالم ہو جائے گا؟ میرے محترم، if anyone relates you a verse of the Holy Quran, if anyone relates you a hadith of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, don't trust him. اس کا بھروسہ مت کرو. کیوں؟ اگر اس کی آیت پیش کردہ اور پیش کردہ حدیث تفسیر کے مطابق ہے تو قبول کرو، اور اگر بزرگوں کے عقیدے کے خلاف ہے تو ریجیکٹ کرو، قبول کرنے کی ضرورت نہیں. قبول کریں گے تو ہمارا ایمان چلا جائے گا. تو کسی کو یہ مت دیکھو کہ یہ ریفرنس دیتا ہے، اس نے قرآن کا حوالہ دیا، اس نے حدیث کا حوالہ دیا، یہ مت دیکھو. دیکھنا یہ ہے کہ جو بات اس نے کہی وہ صحیح ہے کہ نہیں. The thing which he mentioned, whether that is correct in light of hadith, in light of tafsir or not, اس کو دیکھو. اب یہ ہے مشہور آدمی ڈاکٹر ذاکر نائک، اور اس نے ایک جگہ پہ جب سری لنکا پہ آیا تھا تو ہم نے ایک سوال بھی کیا تھا، اس کی ویڈیو بھی ہے. انشاءاللہ اگر ختم کرنا ہو تو مجھے بتا دینا. اس کی ویڈیو بھی ہے، میں انشاءاللہ لاسٹ میں دکھاؤں گا. اس نے کہا ہے نا کہ قرآن میں 25 جگہ پہ اللہ نے کہا وسیلہ حرام. There are 25 places in Quran to say وسیلہ is حرام. الحمدللہ ہم نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب وہ آیت کون سی ہے؟ ایک آیت دکھا دو کہ قرآن میں لکھا ہو کہ وسیلہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے. الحمدللہ جواب نہیں آیا. 3 مہینے ہو گئے، قیامت تک جواب نہیں، قیامت تک جواب نہیں آئے گا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ میں وہ ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا. اس سے پہلے اس نے یہ کہا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، بزرگوں کا میلاد منانا یہ شرک ہے. اگر وہ زندہ ہے تو میلاد منا سکتے ہو، اگر انتقال کر گئے تو شرک ہے. کین یو ڈیوائڈ شرک؟ زندے کے ساتھ شرک نہیں، مردے کے ساتھ شرک ہے. آپ لوگ تو علماء ہیں نا، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. شرک از آلویز شرک، شرک ہمیشہ شرک رہے گا. اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا، چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو، شرک از شرک. اگر کوئی یہ کہے کہ زندے کے ساتھ شرک نہیں، مردے کے ساتھ شرک ہے، تو اس کا مطلب اس نے شرک کا ڈیفینیشن، شرک کا مطلب ہی نہیں سمجھا. اور یہاں اس نے یہ کہا ہے کہ نبی کا میلاد اور بزرگان دین جو انتقال کر چکے ان کا میلاد منانا شرک ہے. اب اس کی ویڈیو آپ سنیے. راوی کے نام کے ساتھ یاد ہو ایک محدث دکھا دو. ناممکن، بہت مشکل. ہاں کوئی اللہ کا ولی ہوگا وہی بتا سکتا ہے، جاہل نہیں بتا سکتا. جو اللہ کا ولی ہوگا، جس پر اللہ کا خاص فضل، اس کو یہ معلوم ہے. اور مجتہد کا دروازہ بند نہیں ہے، مجتہد کا ہونا پاسبل ہے، اور امام مہدی رضی اللہ عنہ بھی مجتہد ہوں گے. لیکن آج کل کے انٹرنیٹ ملا مجتہد ہو ہی نہیں سکتے. 5 لاکھ حدیث تو دور کی بات ہے. ایک چیپٹر حدیث کا جس میں 15 20 25 حدیث ہوں، ان سے کہو کہ عربی میں ترجمہ بھی نہیں، عربی میں حدیث کا متن، عبارت پلس جتنے راوی اس حدیث کے امام بخاری نے نقل کیے، جتنے راوی اس حدیث کے امام مسلم نے نقل کیے، جتنے راوی اس حدیث کے امام ترمذی نے نقل کیے، سب راویوں کا نام لے کے حفظ سنا دے. کوئی ایسا ہو جائے، ذاکر نائک کو بلا کے پوچھو کہ بخاری کی ایک حدیث نیریٹس کے ساتھ، راویوں کے ساتھ، اور جتنی شرائط ہے شرائط کے ساتھ وہ سنا دے، تو انشاءاللہ العزیز کبھی نہیں سنا سکتا. تو کیسے مجتہد کا دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور سیدنا اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتاب الفضل الموہبی میں اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ خبردار، مجتہد کے کسی قول کی طرف خطا کی نسبت بھی نہیں کرنا اور اس کو غلط بھی نہیں کہنا. غلط انکار تو نہیں کر سکتے، خطا کی طرف نسبت بھی نہیں کر سکتے. We can't even think, we can't even point out about a work of mujtahid as a mistake. خطا کی طرف نسبت بھی ہم نہیں کر سکتے. اور یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی مرضی سے نہیں لکھا،
سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے. اور یہ وہابی کہتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 17 حدیث یاد تھی. کہتے ہیں نا امام اعظم کو صرف 17 حدیث یاد تھی. محترم حضرات یہ پاگل لوگ ہیں. 17 حدیث یاد نہیں تھی بلکہ مسند 17 لکھے ہیں. اور امام شعرانی فرماتے ہیں کہ 3 مسند کو میں نے بالاستیاب پڑھا ہے. امام شعرانی نے 3 مسند آف امام ابو حنیفہ کو پڑھا ہے اور تعریف کی ہے. اور امام اعظم ان کی حدیث کیسے غلط ہو سکتی ہے, کیسے ضعیف ہو سکتی ہے؟ ضعیف ہونے لیے راویوں کا چین بڑا ہونا چاہیے. راوی غلط ہونے لیے امام اعظم نے حدیث یا تو صحابی سے لی یا تو تابعی سے لی. تو صحابی اور تابعی سے لی ہوئی حدیث اگر ضعیف ہے تو اس کا مطلب یہ لوگ صحابی کو بلیم کرتے ہیں اور تابعی کو بلیم کرتے ہیں. امام اعظم کو بلیم نہیں کرتے, تابعی اور صحابی کو بلیم. بچا جائے. اور میں آخر ویڈیو ایک دکھاتا ہوں جس میں ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا تھا وسیلے کے تعلق سے. آپ کو معلوم ہے نا, اس نے کہا ہے نا قرآن میں 25 آیتیں ہیں کہ وسیلہ حرام ہے. کہا ہے کہ نہیں کہا؟ یہ اردو میں بھی ہے, یہ انگلش میں بھی ہے. آپ چاہے تو یوٹیوب میں جا کے دیکھ لیجئے. انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے کہ there are 25 verses of Quran which rejects وسیلہ, وسیلے کو حرام قرار دیتی ہے. پہلے ویڈیو سن لیجئے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوا تھا انشاءاللہ. اور یہ یوٹیوب میں بھی ہے. اف یو ٹائپ ذاکر نائک چیلنج ان سری لنکا یہ آپ کو ویڈیو آئے گا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات دکھاؤں. ذاکر نائک کو ہم نے ایک لیٹر دیا تھا جب وہ کولمبو آئے تھے نا. السنہ ٹرسٹ سری لنکا, کین یو ریڈ دس؟ اوکے, السنہ ٹرسٹ سری لنکا. اب نیچے دیکھیے, آن بہاف آف دی علماء آف اہل السنت والجماعہ آف سری لنکا وی وڈ لائک ٹو invite you for a discussion on the following matters. ہم نے کیا لکھا ہے کہ ہم سری لنکا کے علماء اہل سنت کی طرف سے یہ عرض پیش کر رہے ہیں, ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ڈسکشن کا موقع دیا جائے. ٹاپکس توسل, وسیلہ اینڈ انٹرسیشن, شفاعت آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہم نے کہا ہے فالوئنگ دا مذاہب آف امام, تقلید. اور نیکسٹ پوائنٹ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ہیں. تمام انبیاء, ہمارا عقیدہ کیا ہے, جسم تمام انبیاء کرام دے آر فزیکلی الائیو. اور وہابی کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے. اس لیے ہم نے ذاکر نائک کو یہ سبجیکٹ بھی دیا ہے, وسیلہ, شفاعت, تقلید اور حیات الانبیاء. ہم نے یہ لکھا کہ ڈاکٹر آپ کو جب بھی ٹائم ہو آپ ہم کو ٹائم دیجیے گا. علماء آف سری لنکا انشاءاللہ ول ہیو اے ڈسکشن وتھ یو. یہ لیٹر جب ہم نے دیا تو اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا. اگر آپ, میں نے ابھی تقریر کی نا, اگرچہ میں آپ کے سامنے جاہل ہوں, چھوٹا آدمی ہوں, لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دیا, میں اسٹیج پہ ہوں, میں نے تقریر کی. اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کرو گے, ریفرنس مانگو گے تو میری ذمہ داری ہے نا دینے کی. میں نے جب تقریر کی, آپ اگر کوئی مجھے پروف مانگیں گے تو میری ذمہ داری ہے دینے کے لیے. تو اس لیے ہم نے جب ان سے سوال کیا تو جواب نہیں دیا. تو کیا کرنا, اگر آپ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہو تو میں کیا کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے بعد میں ای میل کرنا, بعد میں فون کرنا یا ملاقات کرنا. جب میں فری ہوں گا تو میں آپ کو جواب دوں گا. آئی ہیو ٹو ریپلائی دیٹ وے. نو, اگر میں ایسا ریپلائی نہیں کرتا تو اس کا مطلب میں اپنے دعوے میں سچا نہیں ہوں. صحیح نا؟ اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا کہا, آئی کانٹ گیو یو ٹائم. یہ بھی ویڈیو میں آئے گا. میرے پاس ٹائم آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ تو ہم نے سوال کیا کہ ڈاکٹر ابھی نہیں, جب بھی آپ فری ہو, اینی ٹائم. تو کہا کہ 100,000 people are waiting in the queue. 1,00,000 آدمی آلریڈی انتظار کر رہے ہیں. میں اگر آپ کو ٹائم دینے کے لیے 1,00,000 کو پہلے ٹائم دینا پڑے گا. ان کو دینے کے بعد آپ کو ٹائم دے سکتا ہوں, اس لیے میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا. تو اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. اب آگے سنیے وسیلے کے تعلق سے ہمارا سوال.
یہ دس از اے لیٹر فار یو انوائٹنگ یو فار اے ڈسکشن. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے جب سوال کیا نا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے ای میل کرو. میں نے کہا کہ ڈاکٹر 2 سال پہلے میں نے ای میل کر دیا ہے. 2 سال پہلے ای میل کر دیا, جواب نہیں آیا مجھے. تو کیا کہا 1000 ای میل میرے پاس پڑے ہیں, میں کیسے جواب دوں گا؟ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 400 سٹاف ہے. کتنے؟ 400 سٹاف. 1000 کو 400 سے ڈیوائڈ کرو تو ایک آدمی کو کتنا ای میل ہوا؟ 1000 ڈیوائڈ بائی 400 2 اور 3 ای میل. تو کیا ریپلائی کرنا مشکل ہے؟ ایک تو کہہ رہا ہے کہ 1000 ای میل آتے ہیں, پھر کہتا ہے کہ 400 سٹاف ہے لیکن جواب نہیں دیا. اب سنیے 400 سٹاف ماشاء اللہ. اب میں نے کیا سوال کیا؟ ان یور لیکچرز یو ہیو مینشنڈ there are 25 verses of Quran rejecting وسیلہ. تو اس نے جواب دیا کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو, وسیلے کا لینا نہیں ہے. تو میں نے کیا کہ آپ مجھے وہ آیت بتائیے جس میں لکھا ہو کہ وسیلہ حرام ہے. آپ نے قرآن تو پڑھا ہے نا الحمدللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. لا تبتغوا الیہ الوسیلہ کہیں پڑھا ہے آپ نے؟ قرآن میں کہیں پڑھا ہے لا تبتغوا؟ ایسی آیت نہیں پڑھی نا آپ نے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جب ایسی آیت نہیں ہے تو وسیلے کو اللہ نے کیسے حرام قرار دیا؟ ہے تو وابتغوا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حرام کیا ہے. سنیے Give me your email address, I will send it to you. لکھا ہے نا Give me your email address, I will send it to you. Give me your card. تو میں نے کہا کہ میری آپ سے 4 سال پہلے جدہ سے بامبے جاتے وقت فلائٹ میں ملاقات ہوئی تھی, اور میں نے اس وقت آپ کو میرا کارڈ بھی دیا تھا. ابھی آپ کارڈ مانگ رہے ہو نا, میں نے 4 سال پہلے فلائٹ میں بھی کارڈ دیا تھا. تب میں نے تقلید کے بارے میں سوال کیا تھا, اس کا بھی جواب ابھی تک نہیں آیا. اب مزے کی بات, اوکے, مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ وہ آیتیں کون سی ہے جو وسیلے کو حرام کرتی ہے, اور قرآن میں ایسی آیتیں ہیں کہ اللہ نے بتوں کی مذمت میں کفار اور مشرکین کو ریلیٹ کر کے آیتیں ہیں کہ انہوں نے بتوں کا وسیلہ لیا. یہ غلط ہے نا, بتوں کا وسیلہ لیا. اور یہ جب بھی اگر قرآن حدیث سے جواب دیں گے تو the verses will be related to کفار and idols. وہ کفار اور بتوں کے تعلق سے ہوگا. مسلمان کو وسیلہ لینا حرام نہیں ہے. تو میں نے جب یہ کہا کون سی آیتیں ہیں تو اس نے جواب دیا کہ اس میں 2 آیتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے اذن سے شفاعت ہوگی. کیا جواب آیا؟ قیامت کے دن اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی. تو میں نے کہا ڈاکٹر وہ تو شفاعت ہے, میں وسیلے کا سوال کر رہا ہوں. سوال میرا وسیلے کا ہے اور آپ جواب شفاعت کا دے رہے ہیں, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس 25 ورسز میں 2 ورسز یہ ہے. اس کا مطلب وسیلے پر 25 ورسز نہیں ہے. یہ شفاعت کو بھی ملا کے وسیلہ اور شفاعت کا مطلب یہ سمجھا نہیں, ڈفرنس سمجھا نہیں ہے. تو الحمدللہ جب ہم نے یہ سوال کیا تو اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو ای میل کروں گا, آپ مجھے کارڈ دو. تو میں نے جب کارڈ دینے کے وقت کہا کہ میں 4 سال پہلے بھی کارڈ دیا, تقلید کا سوال تھا, آپ جواب نہیں دیے. تو اس نے کہا کہ انشاءاللہ میں جواب دوں گا. اس کے بعد کھانا کھا چکے جب جانے لگے نا تو کہا کہ آپ کے لوگوں سے کہو کہ ویڈیو کو یوٹیوب میں اپلوڈ نہیں کرنا, ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کرنا. سید علوی مولانا گورنر کے بیٹے کو فون آیا کہ ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کرنے دینا.
انہوں نے ہم کو انفارم کیا، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ذاکر نائک کو جانے تو دو، پہلے ہم نہیں کریں گے، جانے دو. جیسے وہ گیا 23 سپتمبر کو، ہم نے اس کو 23 سپتمبر کو اپلوڈ کر دیا، اور الحمدللہ آج 3-3.5 مہینے میں 59,000 ویورز ہو گئے اس کے ایک ویڈیو میں. دوسرے ویڈیو میں تقریباً 4,000. ایک اور نے کسی طرف سے اپلوڈ کیا ہے، اس کو کاپی کر کے تقریباً 70-80 ہزار ویورز ابھی ہو چکے ہیں، اور کئی لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے. ابھی آپ بھی اسپریڈ کریں گے نا، ایمان کی بات ہے نا، تو آپ جتنا اسپریڈ کریں گے انشاءاللہ اتنا ہمارے لوگوں کا ایمان بچے گا. اچھا، ہمارا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کے ایمان کو بچایا جائے، اس لیے ہم نے سوال کیا، اور الحمدللہ ہم اس سوال میں کامیاب ہو گئے. اور ہم نے جب یہ تحریر کر کے دی نا وزٹنگ کارڈ میں، میرا وزٹنگ کارڈ ہے، میں نے لکھ کے دیا نا، تو کہا کہ جواب دوں گا. تو میرے محترم اب جواب آپ سن لیجئے. قرآن میں ایک بھی آیت نہیں جو مسلمان کو وسیلہ حرام قرار دے. علماء کرام موجود ہے، کوئی ایک آیت ہے حرام ہے؟ کوئی آیت ہے ہو تو بتا دو. اب وہ جواب دے گا تو کیا جواب دے گا؟ ان الذین تعبدون من دون اللہ، جو اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتے ہیں. کس کی بات ہے؟ کافروں کی. مشرکوں والی آیت کو پیش کرے گا، مسلمان والوں کی آیت پیش کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. تو ہمیں پتا ہے کہ جواب دے گا تو وہ دے گا، اور انشاءاللہ اگر وہ جواب دے گا تو اس کو بھی اپلوڈ کریں گے. کہ سوال ہے مسلمان کو کون سی آیت حرام قرار دیتی ہے، اور جواب کافروں والی ہے. اور چونکہ مسلمان کو وسیلہ حرام کرنے والی ایک آیت بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ 4 مہینے کیا قیامت تک جواب نہیں آئے گا. ہوگا تو آئے گا نا، جواب ہے ہی نہیں. تو اب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں. میں نے بامبے میں ایک تقریر میں بھی کہا تھا کہ اگر ذاکر نائک کے فالوورز ہوں تو اس کو جا کے یہ میسج دے دو. اور نومبر 13 ہمارا جو چنئی میں کانفرنس ہوا تھا MOI کی طرف سے، اس میں بھی میں نے یہ ویڈیو کے بارے میں بتا کے میں نے کہا کہ اگر یہاں کوئی فالوورز ہو تو پلیز اس کو یہ میسج دے دو کہ ہمارے سوال کا جواب دو. اور اگر سوال کا جواب نہیں ہے، نہیں دے سکتے، تو سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جاؤ. ابن تیمیہ کو فالو مت کرو، ابن عبد الوہاب کو فالو مت کرو، عبداللہ بن باز کو فالو مت کرو. یہ سب خبثاء ہیں. یہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شک گسی کر رہے ہیں، اولیاء کرام کی سننے والے ہیں. میرے محترم، کوئی بھی اگر ان کا فالوور ہو تو ان کو آپ فالو مت کرنا. شیخ ابو بکر نے آپ کیا ہوا؟ آپ کو آپ کے مدرسین نے، ڈاکٹر حسین ثقافی جیسے، ڈاکٹر عبدالحکیم اظہری جیسے، اور ثقافت کے بڑے بڑے مدرسین نے آپ پر بہت احسان کیا ہے کہ آپ کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دی ہے. عالم بنانے کا مطلب کیا کہ آپ میں یہ صلاحیت الحمدللہ ہے کہ آپ قرآن کو تھوڑا بہت تفسیر کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں، حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، عقیدے کو آپ نے مضبوط کر لیا. اب آپ کی ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے؟ کس مقصد سے آپ کو پڑھایا؟ تاکہ آپ کا ایمان بچے. یہی مقصد ہے نا. الحمدللہ اپن کو بایا، اور آبان رہا آج میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے کرم. میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے وعدہ بھی کرو کہ انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہم لوگوں کے عقیدے کو بچانے کی کوشش کریں گے. وعدہ کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے ان کے عقیدے کو بچانے کی کوشش کریں گے. الحمدللہ آپ عالم ہو گئے، خود بزنس کرے، آپ جاب کرے، آپ ڈاکٹر بنیے. ڈاکٹر بننے کے بعد اگر کوئی پیشنٹ آئے تو اس کو دوا بھی دو اور ایمان کی دوا بھی دو. لائر بنیے، اگر آپ کسی کا کیس جیتنے کی سچے دل سے کوشش کرو گے تو اس کے ساتھ اس کو ایمان کی نصیحت بھی دینا. آپ پروفیسر بن جاؤ،
آپ کسی بڑے کمپنی میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤ, مینیجر بن جاؤ, آپ کے انڈر میں 25-50-100 آدمی کام کریں گے. وہاں بھی ایسے ہی کرتے ہیں, وہ پڑھے لکھے. جزاکم اللہ خیر. جناب احسان اقبال from Sri Lanka, we are expressing our gratitude and thanks for your inspirable lecture. Good name, sir? Ehsan, sir. If you are wishing to contact him, you may write the email address Ehsan, EHSAN, EHSAN 888-786yahoo.com. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنی علمی گفتگو ہونے کے بعد میں اب کسی تقریر کی تو ضرورت نہیں پڑی ہے, اور میں عالم بھی نہیں ہوں. میں ایک اسٹوڈنٹ, اپنی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا ایک خادم ہوں, اور آج جو ہماری ایکٹیویٹیز آج دن بھر میں ہوئی ہے اس کی میں اطلاع دینا چاہوں گا, اور آگے جو ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی اطلاع دیتے ہوئے بات کو ختم کروں گا بہت ہی کم وقت میں. کہ الحمدللہ ایس ایس ایف کے ساتھ مل کر پوری ایک نیشنل لیول کی ایک کوآرڈینیشن کمیٹی بن گئی ہے, اور ایم ایس او کے کم سے کم 22 اسٹیٹس کے ریپرزینٹیٹو نے, جیسا کہ آر پی حسین نے ملیالی زبان میں بتایا, ایٹ لیسٹ delegates belonging to 22 states have participated in the national meeting of MSO and SSF, and we have agreed on the same agenda under the same leadership on the right track in the right direction. And MSO and SSF. Sir, would you like to say a few minutes? We are calling for dinner. Okay, inshallah. We will share inshallah. Inshallah. Okay. Jazakallah. I was talking about MSO and SSF coordination at national level. Alhamdulillah, it is very well working, and you people will be glad to know that very soon in the month of April, a national level meeting will be organized in the SSF national meeting. And I invite all the people studying here. I invite all the people studying here to learn how to run organization, how to participate, how to develop a organization, how to be a part of the organization. Alhamdulillah, Sheikh Abu Bakr Ahmad Musliar has given you the opportunity by the grace of Allah that this opportunity is not available anywhere else in India. The Markaz is not only working as an institution of education, it is not only working as a social upliftment center, it is not only working as a economic upliftment center, but it is a revolution in itself. It is a tahreek. I should say it is a movement which is affecting the whole aspects of the life. The Muslim community on the large, at the whole, is getting the benefit from this Markaz movement. It is not just education, it is just not a madrasa or a school. College. People get education here, or alhamdulillah, they are working as a Dai of Islam in the rest of India, in the states of North India, the East India, the West India. The face they are preaching there is moderate Islam. وہ اسلام کا وہ چہرہ پیش کر رہے ہیں الحمدللہ پورے ہندوستان کے اندر, جو کہ امن کے, محبت کے, وفا کے, پیار کے نام سے جانا جاتا ہے, جو اولیاء کرام کا محبت کا راستہ ہے. یہاں آپ کو وہ طریقہ سکھایا جاتا ہے جس کے ذریعے آپ اسلام کا ایک صحیح حقیقی چہرہ پیش کر سکتے ہیں. عزیز اسکالر جناب, ان کا نام کیا تھا, احسان صاحب, جس وہابزم کی بات کر رہے تھے, دو پوائنٹس بتا کے آپ کو بات ختم کرنا چاہوں گا جو بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ریلیونٹ پوائنٹس ہیں. وہ وہابزم کے تعلق سے آپ سے جب گفتگو فرما رہے تھے تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, اس وہابزم نے اسی تمام میڈیمز کو یوز کر کے, یوٹیلائز کر کے, آج دنیا کے اچھے خاصے مسلمانوں کو اسلام کا وہ چہرہ دے دیا ہے کہ وہ آج اسلام کو شرک اور بدعت اور حرام